बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। आज मेरे साथ मेरी पॉडकास्ट में साथ देंगी CEO एंड फाउंडर मुस्तफ़ा शरीफ और मुस्तफ़ा जाने रहमत ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मेरे साथ डॉक्टर फसा कुमरीन बीबी मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, आप अपना जो नाज़रीन देखने वाले हैं उनको आपका एक लंबा तारफ़ है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी का काम करती हैं, डिफरेंट किस्म की आपकी और मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन भी। आप अपना एक दफ़ा तारफ़ नाज़रीन को खुद करवा लें प्लीज़। जी, मैंने कुछ एजुकेशन यूके से हासिल किया और कुछ पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ की जो बड़ी वेल नोन इदारे हैं जिसमें कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहाँ से मैंने कुछ कोर्सेज़ किए। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी डॉक्टरेट की और मास्टर्स भी वहाँ से किया। और इसके अलावा मैंने एक अपना बिज़नेस चलाती रही हूँ, अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। AFA ट्रैवल्स के नाम से अल-फातिमा ट्रैवल। और इसके अलावा मैं यहाँ पे डायरेक्टर रही हूँ एजुकेशन में तकरीबन 4 साल। और 10 साल तकरीबन मैं रही हूँ गवर्नर एक हाई स्कूल की। और एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्तफ़ा शरीफ के नाम से जो रजिस्टर्ड चैरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। यूके में माशाल्लाह 5 से 6 रेगुलर प्रोग्राम हम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट, जिसमें यूथ का है, हेल्थ अवेयरनेस सेशंस हैं, विमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा होमलेस फीड है, 2010 से हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी प्रोजेक्ट जो है वो जॉब सेंटर प्लस के साथ और गवर्नमेंट के में मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के साथ हमने प्रोजेक्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड के साथ हमने प्रोजेक्ट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऑथेंटिक किस्म के और रिसर्च हमने इवन UN लेवल के भी कुछ प्रोजेक्ट किए रिसर्च के। और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ हमने प्रोजेक्ट किए, लीड्स यूनिवर्सिटी के साथ प्रोजेक्ट किए। इसके अलावा हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो स्कूल्स होते हैं उनके साथ हमारी एफिलिएशन है, जिसमें हम बच्चों को वर्क एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो आपकी चैरिटी है ये गरीब और अवा के लिए किस तरीके से मददगार साबित होती है, इसके लिए आप क्या काम करते हैं? अच्छा, जो हम यूके में काम कर रहे हैं उसमें भी हम गुरबा की मदद कर रहे हैं। एक तो मैंने जैसे कि कहा कि होमलेस फीड कर रहे हैं 2010 से। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी, जैसे अब कोविड में बड़े मुश्किल हालात थे, अरीना बमिंग हुई थी, उस वक्त भी हम वहीं पे खड़े थे। उस दिन नाइफ अटैक हुआ था, सैड ओकेजन्स के मैं जिक्र कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ से डरे नहीं, भागे नहीं, वहीं खड़े होकर हमने खाना सर्व किया। चाहे माइनस टेम्परेचर भी हो, फिर भी हम वहाँ जाते हैं और 100 लोगों का वीक में 2 दफ़ा खाना देते हैं। रमज़ान में पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह खाना दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा मैनचेस्टर जो अपना जॉब सेंटर प्लस है, इनके साथ हमारी कनेक्शन है। तो जब भी इनके पास कोई ऐसे लोग आते हैं जिनके पास फूड नहीं होता और वो उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता फॉर टाइम, क्योंकि टाइम लगता है बेनिफिट थ्रू होने में भी, तो वो हमसे रब्ता करते हैं और फिर हम उन लोगों को फूड पैक्स प्रोवाइड करते हैं। आपकी टीम रज़ाकारान या अहदेदारान या मेम्बरान ये सिर्फ यूके में काम करते हैं, दुनिया के किसी और मुल्क में भी काम करते हैं? जी माशाल्लाह 5 मुल्कों में तो हमारा रेगुलर काम है, जैसा कि एक उसमें यूके है, पाकिस्तान है, केनिया है, वहाँ भी हमारा स्कूल भी है। और इसके अलावा इंडिया में हमारा रेगुलर काम है, कश्मीर में भी हम रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 मुल्कों को टच किया है। कुछ ऐसे मुल्क थे जिसमें हमने 1 या 2 प्रोजेक्ट किए, जैसे पानी का कोई कुआं बना दिया, जैसे कोई मस्जिद बना दी, कोई मस्जिद रिपेयर करवा दी, कोई नान बाई की दुकान बनवा के दे दी, बेकरी बनवा दी। इस तरह की कुछ चीज़ें हमने बनाई, सिंगल प्रोजेक्ट्स किए। जैसे कुछ ऐसे मुल्क हैं जो कि डिज़ास्टर जिनमें कुछ हुआ, फॉर एग्जांपल तुर्की में हमारी अपनी टीम गई थी, वहाँ पे जाके हमने अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से वहाँ पे एड प्रोवाइड की थी। आपकी चैरिटी को कितने फीसद यहाँ पर और कितनी ज़्यादा रकम जो चैरिटी की मद में वसूल होती है और वो बराह रास्त लोगों तक पहुँचती कितनी है, और कितनी जो है ना वो आपका अहदेदारान जो है उनमें तनख्वाह हैं और बाकी जगह जो पहुँचती है वो बता दें प्लीज़ अपने नाज़रीन को। अहदेदारान में तो कोई भी नहीं हम ले रहे पैसे। मैं भी इस चैरिटी के लिए फ्री काम कर रही हूँ, हमारे चारों ट्रस्टीज़ फ्री ही काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैनेजर हैं वो भी फ्री काम कर रही हैं।
ایڈمن کاسٹ کی مد میں ہمارے پاس 1-2 لوگ ہیں جو تنخواہ لیتے ہیں، وہ بھی منیمم سیٹ لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہمارے پروجیکٹ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل پروجیکٹ، وہاں پہ ہم ڈیفینیٹلی تنخواہیں دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ حق بھی بنتا ہے ان کا تنخواہ لینے کا، کیونکہ وہ اپنا جو ٹائم، وہ بھی ایک طرح سے ہم ایک فلفل کر رہے ہیں ایک نیڈ کو. جو پانی کے پروجیکٹ لوگ کرتے ہیں، ہمارے واٹر ہینڈ پمپس بنتے ہیں یا واٹر ویلز بنتے ہیں یا کینالز ریپیئرز ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن سسٹم ہم بنواتے ہیں، تو وہ جو مزدور کام کرتے ہیں وہ سارے ان سب کو ہم پیسے دیتے ہیں. جو کنیا میں ہمارے پروجیکٹ ہیں، وہ جو ٹیچرز ہیں وہاں پہ ہمارے، ان سب کو تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایڈمن کاسٹ میں آتے ہیں. وہ تو میرا خیال میں ٹیکنیکلی ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم امپلائبلٹی کریٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سی او بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں آپ اپنی چیریٹی کی، تو چیریٹی کے جتنے بھی اختیارات ہوتے ہیں کیا وہ آپ کے پاس ہیں یا آپ نے کوئی بورڈ بنایا ہوا ہے وہ فیصلے کرتا ہے جی کہ کہاں پر آپ نے چیریٹی کرنی ہے، کہاں پر آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کیا کوئی بورڈ ہے؟ جی ہمارے 2 سیٹ آف بورڈز ہیں، بلکہ 3 کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جو والنٹیئرز کی ٹیم ہے اس میں بھی کچھ خاص لوگ ہیں جن سے مشورہ کیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارے ایگزیکٹو ممبرز کا ایک بورڈ ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا ٹرسٹیز کا بورڈ ہے. برطانیہ میں اب بڑا مشہور ہو چکا ہے کہ چیریٹیز اب یہ ایک بزنس بن چکا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ چیریٹی بزنس ہے بھی اور نہیں بھی. بزنس اگر اپنے پیسے رکھنے کے پوائنٹ سے ہو تو بزنس نہیں ہے، لیکن بزنس ماڈل کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر یعنی اگر آپ گروتھ کے پوائنٹ سے بات کریں تو اس میں جس طریقے سے ایک بزنس کی گروتھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے چیریٹی کی بھی گروتھ کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک بزنس کا بزنس پلان بناتے ہیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، تو بالکل یہ ساری چیزیں تو چیریٹی میں ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس آپ کا ہوتا ہے اس کی جو بھی انکم ہے وہ آپ کی اپنی ہے، جبکہ جو چیریٹی کی انکم ہے وہ غرباء اور مساکین کے لیے ہے، تو آپ نے وہاں پہ خرچ کرنا ہے. تو یہ آپ مانیٹرنگ کیسے کرتی ہیں؟ آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ 22 کنٹریز ڈفرینٹ میں جو ہے نا وہ اپنی چیریٹیز پہنچاتی ہیں، پیسے وغیرہ پہنچاتی ہیں غریب غرباء کے لیے، تو آپ اس کی مانیٹرنگ کیسے کرتی ہیں؟ جو ہم کام کر رہے ہیں پاکستان میں، کنیا میں، صومالیہ میں، ان میں تو جو پاکستان میں کام ہے اس کو تو میں خود بھی ایکسٹرنلی بھی چیک کرواتی ہوں کسی نہ کسی کو بھیج کے، اور خود مجھے بھی اب جیسے میں ایک دفعہ گئی، میں نے پنجاب کے کافی شہر وزٹ کیے، پھر ایک دفعہ میں گئی تو میں نے انٹیریئر سندھ کو کافی زیادہ چھان مارا، 20 گھنٹے ٹریول کیا، بالکل تھر کے ایسے علاقے. پھر جب ہم 1 سال گئے تو یہ جو سندھ کے سرحد کا جو ہے KPK کا علاقہ، اس میں گرم چشمہ اور وہ سارے علاقے وہ بھی سارے دیکھے، اور وہاں پہ بھی جتنا بھی ہمارا کام تھا وہاں پہ سب کو خود وزٹ کیا، لیکن ایکسٹرنلی بھی بغیر بتائے بھی ہم وزٹ کروا لیتے ہیں. 22 کی 22 کنٹری میں وزٹ کرتی ہیں آپ؟ 22 کے 22 نہیں، میں کہوں گی یہ جھوٹ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے 4-5 ملک ہیں ان میں تو کروایا ہے، جو باقی ہیں وہ ہم نے ایکچولی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کی ہے. تو پھر جب انہوں نے یہ آپ کے پاس جو رقم خرچ ہوتی ہے باقی کنٹریز میں، یہ ثبوت کی شکل میں موجود ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، کیونکہ آپ نے بولا کہ آپ ساری کنٹریز میں جا نہیں سکتی ہیں مانیٹرنگ کے لیے، تو بے شمار ظاہر لوگ وہ جو آپ کو چندہ دیتے ہیں آپ چیریٹی کو، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے بھی کنسرن ہوں گے کہ آپ تو 3-4 کنٹریز میں جا کے دیکھ رہی ہیں، تو باقی کنٹریز کا کیونکہ وہاں جب کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے نا، وہاں سے پھر پکچرز اور ویڈیوز آتی ہیں جو کہ ہم ان کو دکھاتے ہیں، جس میں ہمارا بینر موجود ہوتا ہے، جس میں ہماری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور جن کمپنیز کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا ہے ان کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے، ان کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہے، تو ان کے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہو جاتا ہے. کوئی صحافی یا کوئی ریگولیٹری ادارہ آپ سے اگر کوئی ثبوت مانگ لیتا ہے، کوئی بالکل ہم ساری فائلیں مانگ لیتا ہے، تو کیا آپ بلا جھجک دینے کو تیار ہیں؟ بالکل دینے کے لیے تیار ہیں. صحیح ہو گیا. ہمارا پچھلا 10 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. آپ ڈاکٹر بھی اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہیں، کیا آپ کا تعلق جو شعبہ ڈاکٹریٹ ہے اس سے ہے، یا پھر آپ PhD ڈاکٹر ہیں؟ PhD. کہاں سے PhD کیا آپ نے؟ برمنگھم سے. مانچسٹر سے کیا، لائک برطانیہ سے آپ نے PhD کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سنا ہے دم درود بھی کرتی ہیں؟ سننے میں آیا کافی لوگ جو ہے نا آپ کے تعریفوں کے لائک پل باندھتے ہیں جی کہ آپ کے دم درود سے کافی فرق پڑتا ہے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے، اللہ کے کلام میں اثر تو ہوتا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے جو میں نے ایسے کبھی اس چیز کو پبلسائز نہیں کیا, اور مجھے آج تک بہت سارے لوگ میرے بالکل قریب 10 سال سے مجھے جانتے ہیں, وہ بھی نہیں ایک دفعہ جانتے کہ میں کوئی دم وغیرہ کرتی ہوں. لیکن چونکہ ہمارا سلسلہ نسبت ایسا ہے, ہم لوگ حضرت بہاؤالدین زکریا کی اولاد ہیں جن کو, اور حضرت میاں تاج ولی آگے سے ان کی اولاد تھے جن کو فیض حضرت غوث اعظم عبد القادر گیلانی سے ملا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے, روحانی سلسلہ ہے ہمارا. لیکن میں پیری مریدی تو نہیں کہوں گی کہ ہاں, البتہ اگر کوئی دکھی انسان ہمارے پاس آ جاتا ہے, وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے, تو ہم اس کی, شاید میری نیچر میں ہے, شاید میں نے اپنے بزرگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے, تو حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کر دی جائے. تو کبھی وہ مدد پیسوں کی صورت میں ہوتی ہے, کبھی وہ مدد دم درود کی شکل میں بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی وہ مدد جو ہے وہ ایموشنلی سپورٹ کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. اس میں صداقت ہے کہ آپ دم درود بھی کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ مصنفہ بھی ہیں, آپ کی کتنی کتابیں آ چکی ہیں, اور جو آنے والی کتاب ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے, پلیز یہ بھی بتا دیں. جی, کتابیں لکھی تو میں نے, یہ جو نئی آنے والی کتاب ہے اس کو ملا کے تقریباً 5 کتابیں بنتی ہیں. جو ابھی ایک میں نے اپنے ہی آباء و اجداد پہ کتاب لکھی تھی, اور وہ اردو میں تھی, جس میں انگلش میں اس کا ٹائٹل تھا برائٹ سٹار امنگ اولیاز, اور اردو میں آسمان تصوف کے درخشاں ستارے, جس میں حضرت بہاؤالدین زکریا کا بھی ہے, اور جو سلسلہ نسبت پیچھے سے چلا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور خاندان بنی ہاشم سے, اور پورا جو مطلب نبی پاک کا بھی ایون شجرہ حضرت آدم تک جو جاتا ہے وہ سارا اس میں ذکر ہے, اور اس میں مختلف اولیاء کرام کی زندگیوں کا ذکر ہے. کیونکہ شجرہ 2 طرح سے ہوتا ہے, روحانی, ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے, ایک خاندانی سلسلہ ہوتا ہے, ایک جس کو فیملی ٹری کہتے ہیں. تو اس کتاب کی جو یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کو اکٹھا پیرالل لا کے, اور آگے میرے بچوں تک جو سلسلہ بنتا ہے وہ اس میں لے کے آئی ہوں. نئی کتاب کون سی آ رہی ہے؟ نئی کتاب ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, سرکار دو جہاں. جب ان کے اوپر لائن, یہ جنہوں نے کارٹون بنائی یا فلمز بنائی یا کچھ نیگیٹو کمنٹس کیے, تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم اپنے ہی ملکوں میں کبھی بسوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے ہی غریب بہن بھائی ہوتے ہیں جنہوں نے بسیں یا دکانیں بنائی ہوتی ہیں, اور ہم دکانوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. اس کے بجائے کیوں نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہے, شاید وہ دنیا کے وہ واحد انسان ہے یا واحد ہستی ہیں میں کہوں گی, بلکہ کہ جن کے بارے میں دشمنوں نے بھی بہت کچھ اچھا لکھا, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا مذہب سے تعلق نہیں بھی رکھتے. وہ ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ محبت بھی کی جاتی ہے, لیکن بہت زیادہ ان سے کچھ لوگ نفرت بھی کرتے ہیں. اور محبت کرنے والوں میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں, نان بلیورز, نان مسلمز بھی شامل ہیں. تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا, اور میں نے وہ یہ ریسرچ بیس کتاب ہے, اور میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی, اور مجھے کیونکہ وقت نہیں ہوتا, بہت ساری سوشل چیزیں بھی ہماری چل رہی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ جو چیریٹی کا کام چل رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ پھر جو ہماری مصطفیٰ جان رحمت ہے اس کا بھی ویکلی بیس پہ درس و تدریس کا سلسلہ ہے, اور پھر ٹریول بھی کافی انوالو ہے میری زندگی میں. تو ٹائم بڑا کم ملتا ہے, لیکن 12 سال سے یہ ریسرچ جاری ہے. الحمدللہ اب کتاب کمپلیٹ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ماشاءاللہ اتنے بڑی آرگنائزیشن کو رن کر رہی ہیں, ڈیفرنٹ کنٹری کی بھی وزٹ کر رہی ہیں, ویکلی آپ کہہ رہی ہیں کوئی سیشن بھی ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں, یا برطانیہ میں ایک خواتین کی کافی تعداد ہے, ان کی تربیت کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی, ان کی تربیت کے لیے میں نے بتایا کہ جو ویکلی سیشن ہوتے ہیں اس میں ہماری جو دو آرگنائزیشن ہیں, مصطفیٰ شریف اور مصطفیٰ جان رحمت, ان کا ہم کمبائن کر کے جو ایک بڑا حسین امتزاج ہے, کیونکہ اسلام از اے وے آف لائف. اسلام میں ہر چیز کا جواب موجود ہے, قرآن پاک میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. تو میں جو لیکچر دیتی ہوں اس میں ان دونوں چیزوں کو گائیڈ لائن کو لے کے ہم چلتے ہیں. اور جو میرا وے آف لیکچر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف قرآن کو جو ٹیکسٹ سٹائل میں ہی نہ ایلیبریٹ کیا جائے, بلکہ جو بھی اس کا قرآن کا ٹیکسٹ ہے اس کو دور حاضر کے ساتھ کنیکٹ کیسے کیا جائے, دور حاضر کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ اس کو کیسے ایلیبریٹ کر کے سمجھایا جائے.
تو ہمارے پاس جب کوئی لوگ آتے ہیں جن کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے, تو ہم اکثر قرآن و سنت سے اس کو کنیکٹ کر کے اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس کا بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اور الحمدللہ بہت سارے گھر جو ٹوٹنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ہاتھوں بچایا ہے. اور بہت ساری خواتین اب ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم ایز اے مسلم ہو کے اپنے آپ کو باقاعدہ کور کر کے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ سکتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں لے سکتے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے سال ہم نے 100 سے زیادہ لیڈیز کو مختلف جابس دلوائیں یا ان کو ایجوکیشن سسٹم میں واپس لے کے آئے, اور الحمدللہ ان کے ہسبینڈز بھی خوش ہیں کہ چلیں وہ گھر بیٹھ کے جو ہر وقت کمپلین کرتی رہتی تھی اس کی بجائے وہ کسی اچھے کام میں لگی. ماشاءاللہ بہترین. ڈاکٹر صاحبہ, بے شمار لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ڈیفرینٹ کنٹریز میں, خاص طور پر پاکستان میں. تو جو لوگ مستحق ہیں یا بے شمار ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے ذکر کیا ہے پانی کا, مسجد کا, تو پاکستان میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں. تو اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے, آپ سے وہ مدد درکار کرے, تو وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری ویب سائٹ ہے, ہماری 2 ویب سائٹس ہیں, ایک MS چیریٹی کے نام سے جس میں ہم انٹرنیشنل کام کرتے ہیں, اور ایک مصطفیہ شریف ہے جو UK کا سارا جو بھی کام ہمارا ہوتا ہے وہ اسی کے اندر ہم کرتے ہیں. تو ان کے اوپر میرا ڈائریکٹ نمبر بھی موجود ہے, ہمارے آفس کا نمبر بھی موجود ہے, اور وہ ویب سائٹ سے سوشل میڈیا پہ بہت سارے پوسٹرز کے اوپر میرا نام لکھا ہوتا ہے, میری ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے, وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب, آپ مانچسٹر میں ہر ایک تقریب کو اٹینڈ کرتی ہیں, آپ ویل نون پرسنالٹی بھی ہیں یہاں پہ. پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کے اوپر بے جا تنقید ہو رہی ہے, لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کے منہ سے بھی کہ حقیقت کیا تھی. پچھلے دنوں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ڈاکٹر مہوش جبین, ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لوگوں کا کہنا ہے جی کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے ان کے فوت ہونے سے ایک دن پہلے, اور اس میں آپ نے اپنی تعریف کروائی ہے, آپ جو چیریٹیز ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ان کو کہہ کر ان کی تعریف کی ہے, بلکہ جبکہ ان کا علاج چل رہا تھا اور وہ آخری سٹیج پہ تھی کینسر کی. ایکچولی ڈاکٹر مہوش ہمارے ساتھ مجھے ماں کہتی تھی, اور بہت مجھے انہوں نے میرا ان سے تقریباً 1 ہی سال کا تعلق ہے, اور اس 1 سال کے مختصر سے عرصے میں, جبکہ میں اس سال 2-3 دفعہ اوے بھی گئی ہوں اور تھوڑا لانگر سٹے بھی آؤٹ سائڈ میرا UK رہا ہے, اس کے باوجود انہوں نے میری غیر حاضری میں بھی ہماری آرگنائزیشن کو لیڈ بھی کیا اور اس میں کام بھی کیا. کیونکہ نارملی میں لیکچر دیتی ہوں, اور ہیلتھ اویئرنیس لیکچر وہ دیتی نہیں جو کہ مطلب مختلف اور لوگ دیتے ہیں, اسپیشلی مینٹل ہیلتھ پہ ان کا کام تھا. اور ویسے انہوں نے میرا ساتھ دیا, بیمار بھی وہ کئی دفعہ ہوئیں, جیسے ان کو بخار ہو جاتا تھا, ظاہر ان کو کینسر کافی ٹائم سے تھا, اس کے باوجود انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا, اور بڑی واقعی ماں والی محبت انہوں نے, جیسے کہ ایک بیٹی اپنی ماں سے محبت کرتی ہے ویسا انہوں نے میرے ساتھ ایٹیچیوڈ رکھا, اور بہت عزت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایکچولی 2 دن پہلے جو انہوں نے مجھے انٹرویو دیا وہ ان کی خواہش تھی, ہماری خواہش نہیں تھی, وہ ان کی خواہش تھی. انہوں نے وہ مرنے سے پہلے بھی, جس دن وہ فوت ہوئی اس سے 1 دن پہلے بھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ کیونکہ میں ان کو ہوپ دلاتی تھی ہمیشہ کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. میں ہمیشہ ان کو کہتی تھی کہ ہم اپنا جو ہمارا ہیزل گروو میں آفس ہے, اب وہاں پہ آپ کا کمرہ ہوگا, آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے آفس چلانا ہے انشاءاللہ. کیونکہ جو انسان کا وقت جانے کا ہوتا ہے وہ مقرر ہوتا ہے, لیکن انسان کو پھر بھی ہوپ تو دلانی چاہیے نا. کیونکہ جب ڈاکٹر آ کے ان کو کہہ جاتے تھے, جب وہ ڈاکٹروں کا پینل بھی بیٹھا تو انہوں نے مجھے بھی بلایا, کیونکہ وہ میرے کافی کلوز تھی, تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ بھئی ان کے پاس اب وقت نہیں ہے. ہمیں نظر آ رہا تھا ان کے پاس وقت نہیں ہے, ڈاکٹروں نے کافی ٹائم پہلے جواب دے دیا تھا, ان کے ہسبینڈ کو بھی, لیکن میں بھی اور ان کے ہسبینڈ بھی ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کو انکریج کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو جو آپ کا سوال ہے ایکچولی اس میں کیا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ میرے بارے میں کچھ بولیں, ان کی خواہش تھی کہ کیونکہ ہم نے لائیو پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا تھا, تو وہ ان کی اپنی خواہش پہ انہوں نے اپنی خوشی سے وہ انٹرویو دیا. دیکھیں, میں جب 18 سال سے چیریٹی کا کام کر رہی ہوں, تو کیا میں اتنی سنگ دل ہوں گی کہ کسی مرتے ہوئے شخص سے کہوں گی کہ تم میرے بارے میں کچھ اچھا بولو؟ اتنی غیرت, حمیت اور اتنی انسانیت تو مجھ میں ہوگی نا. لیکن ایسا میں نے نہیں کیا, وہ ان کی اپنی خواہش تھی. اور آپ یقین کریں, پہلے ہم نے ان کی خواہش پہ اس انٹرویو کو چلایا, لیکن اب آپ ہماری فیس بک, ہمارے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں, ہمارے سوشل میڈیا ہے MS چیریٹی اور مصطفیہ شریف. اگر آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پہ ان کی بیماری کی کوئی تصویر نظر آئے تو میں بالکل
समझती हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ। वो वीडियो अभी मौजूद है या डिलीट कर दिया आपने? नहीं, डिलीट कर दी थी। वो उनके फौत होने के 1-2 दिन बाद ही डिलीट कर दी गई थी। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज थे और वो उनकी पसंद से, उनकी खुशी से लगाई गई थी। तनकीद के बाद डिलीट की गई? नहीं, आपने हमने पहले ही डिलीट कर दी थी। अब बहुत सारे मेरे भी आपने बहुत अच्छा किया कि आज आपने मुझसे ये सवाल पूछा और मुझे मौका मिला कि मैं कहूँ। मैं पब्लिक में ये कहना चाहूंगी कि आप मुस्तफाया शरीफ के प्लेटफॉर्म पे जाके देखें, आप MSCIT के प्लेटफॉर्म पे जाके देखें, आप मुस्तफा जाने रहमत के, ये 3 हमारे प्लेटफॉर्म हैं। इन पे अगर आपको डॉक्टर महविश की पुरानी कोई लेक्चर देती हुई तस्वीर नजर आती है, वो एक अलग बात है। वो भी उन्होंने लाइव लेक्चर दिए हैं, पहले के हैं। लेकिन अगर उनकी बीमारी की कोई तस्वीर, उनकी डेथ की कोई तस्वीर आपको नजर आती है, तो मैं यकीनन, कहते हैं ना, कसूरवार होंगी। डॉक्टर साहिबा, बेशुमार लोग आपकी उस वीडियो के बाद ये सोच रहे कि फ्यूचर में आप डॉक्टर महविश का नाम यूज करके चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ काम करती थी। इस हवाले से आप लोग जो इस हवाले से एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या फिर सच कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सच है या फिर? जी नहीं, इसमें भी ऐसी कोई सदाकत नहीं है। एक्चुअली हमने सोचा था, इसमें कोई शक नहीं, हमने ये सोचा था कि हम उनके नाम पे एक मस्जिद बनाएंगे और एक एजुकेशनल मतलब मस्जिद का हमने सोचा था। लेकिन जब हमें लगा कि कुछ लोग उनकी नेगेटिव तस्वीरें लगाना शुरू हो गए, बाकी कोई और लोग और दूसरी चीजें शुरू हो गई, तो हमने उसको भी जो है ना खत्म कर दिया, इस आइडिया को भी। और हमें इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 18 साल से काम कर रही है और मैंने आपको बताया 22 मुल्कों में काम करी है। विद इन यूके इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ हमने इतने काम किया हुआ है, मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के साथ, जॉब सेंटर प्लस के साथ, स्पोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड के साथ हम इतनी बड़ी काम कर रहे हैं, तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। उनकी फौतगी पे हमने सारी मैनेजमेंट की, क्योंकि उनका यहाँ कोई फैमिली मेंबर नहीं है सिवाय उनके हस्बैंड में। वो उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, बहुत ज्यादा दुख में थे। उनके कुल का इंतजाम सारा हमने किया, मैंने अपनी खुशी से किया, बिल्कुल यही सोच के कि वो मेरी बेटी बनी हुई थी। और इवन अभी उनका 40वां आ रहा है, वो भी उनके हस्बैंड ने मुझे ही कहा कि आपने सारा इंतजाम करना है। लेकिन खुदा गवाह है कि उसमें कोई लालच नहीं है, बल्कि हम तो कुल पे तो हमने लगाए भी अपने पास से हैं, ठीक है ना। तो इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं और खुदा गवाह है कि हमें इस चीज की कोई लालच नहीं है। और वैसे भी एक जो इस दुनिया से जा रहा होता है बंदा, उससे हमने क्या लेना है। चले कोई एक बंदा जिंदा है, ठीक है, उसे तो बंदे को होता है कि चल कल ये हमारी मदद करेगा या हमारे काम आएगा। जो इस दुनिया से चला गया, कहाँ क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि हम उसके नाम को इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।